अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 सितंबर है, सोमवार का दिन है। आज के दिन का जो इफ्तिताह है नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर से हुआ, खुशखबरी कम से कम हमारी सहाफ़ती बरादरी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इमरान रियाज जो हैं वो 140 दिन जो है कहीं गायब रहे, उसके बाद बाजियाब हुए। आज सुबह जो है 5:13 सियालकोट पुलिस का, मैं सियालकोट से हूं तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा एक रेलेवेंट एक खबर थी, इवेंट था। ज़ाहिर है सियालकोट की पुलिस के हवाले से ये ट्विटर अकाउंट है, मैंने नोटिफिकेशन लगाई हुई है। जब ये खबर आई तो उसी टाइम हमें भी पता चल गया, सुबह सुबह उठने की आदत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, इमरान रियाज साहब बाजियाब हो गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। आपने उनकी तस्वीर भी देख ली होगी, उनके जो वकील हैं उन्होंने ये तस्वीर उनकी ये ट्वीट की एक्स अकाउंट के ऊपर। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको, उनका साया उनके बच्चों के ऊपर कायम रखे। और ज़ाहिर है 140 दिन हो गए हैं, हर प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, वो ये सवाल पूछते थे वो किधर हैं, कहाँ पर हैं, उनके ऊपर क्या जो इल्ज़ामात लगे थे। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जब 20 सितंबर को लास्ट हियरिंग हुई थी, ये आप अखबारात देख सकते हैं कि भट्टी साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने लास्ट चांस दिया था और उन्होंने कहा था जनाब अल्लाह के पुलिस को, जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के, काफी हो गया है, आप हर दफा हमारे पास आते हैं और हर दफा आके यही बताते हैं कि जी बाजियाब करवा लेंगे। उन्होंने कहा था ये आखिरी मौका है आपके पास, चलें जो भी हालात वाकयात बने। मेरे ख्याल में चौधरी गुलाम हुसैन साहब एक अच्छी खबर है और हमें बजाय वो अंदर वो मीन मख निकालने के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और जाहिर है वो वापस आ गए हैं, अपने बच्चों के पास हैं, इससे बड़ी मेरे ख्याल में नेमत उनके खानदान के लिए आज की तारीख में हो नहीं सकती। जी चो साहब। नहीं, बहुत ही उनके खानदान ने जो हमने तो ये खुद भुगती हुई हैं चीजें, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है 140 दिन किसी को गायब रखा जाए। पर आज सुबह अचानक उनकी बाजियाबी के बाद एक साई ऑफ रिलीफ, एक इत्मीनान की लहर जो है सारे सहाफ़ती और सियासी हलकों में दौड़ गई है। चले देर आए दुरुस्त आए कि वो अपने घर पहुंच गए हैं। और अभी सुबह जो सीनियर सहाफ़ी हैं और वो गए हैं, एक सहाफ़ती दुनिया के बेताज बादशाह राणा अजीम जो हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, वो सुबह गए हैं, उनको मिले हैं और उनकी अभी वो समझते हैं कि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई कोहेरेंट यानी रब्त के साथ कोई एक दो जुमले भी कह सके। तो ये कोई अच्छी हालत नहीं है उनकी ज़हनी और जिस्मानी। तो इतनी देर कायदे तन्हाई में रहने के बाद ये नॉर्मल बात है। उनका बच के जिंदा अपने घर आ जाना यही बहुत बड़ी वाक़या है। और हम सबको जिन्होंने जद्दोजहद की, उनके लिए दुआ की, दुआई की और जिन्होंने हिस्सा लिया, और इंक्लूडिंग हमारे चैनल ने काफ़ी उनके बारे में हर रोज़ नहीं तो वक्तन फ़क्तन बात करके इस चीज़ को जिंदा रखने की कोशिश की। हो सकता है हमने उतना ना किया हो, लेकिन बार चलें, खुशखबरी यही है कि देखें ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो आ गए हैं, इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। मैं चंद एक कमेंट्स देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट टाइम सारे सहाफियों को और उनकी दो साहबाब हैं, मेरे ख्याल में उनकी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। 140 दिन जाहिर है वो किन हालात के अंदर रहे, उनके वकील बेहतर तौर पर बता सकते हैं, फैमिलीज के ऊपर कमेंट करेंगे। वकील मिले हैं उनके, कई घंटे उनकी मुलाकात हुई है उनसे, मतलब 4-5 घंटे तो कम से कम वो मुलाकात रही है। मियां अली इशफाक नाम है उनका। लेकिन मैं तो खबर भाई ये कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज की वापसी हो गई है, वो बखैरियत हैं, उनकी फैमिली जो है उनके लिए आज जो है ईद का दिन है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सी बातें हैं ऐसी कि जो कि फैलाई गई उनकी अदम मौजूदगी में भी, खुदा न खास्ता कैसे कैसे बुरी बुरी चीजें करते थे। तो ये सोचें कि उनकी फैमिली पर क्या गुजरा होगा। मेरे ख्याल में आखिरी बात इसके ऊपर ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, देखिए इमरान रियाज साहब के साथ जो कुछ हुआ, बेहतर है कि इमरान रियाज साहब खुद अपनी जुबान से बयान करें या उनकी फैमिली बताए, एक चीज। और दूसरा मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान रियाज वापस स्क्रीन पर आए और अपनी मजीद जो है जाहिर है उनका खानदान और इमरान रियाज साहब खुद इसके ऊपर बात करें तो ज्यादा मन होगा। नाज़रीन, ये ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ नाज़रीन जाते हैं। स्टोरी पुरानी चल रही है, क्या करें, हमारे मुल्क के अंदर इसके इस स्टोरी से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे।
وہ سٹوری یہی ہے، بیانیے کی تلاش، بیانیے کی تلاش. اور اس بیانیے کی تلاش کے اندر اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جس پولیٹیکل پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اور ظاہر ہے چونکہ لندن کے اندر موجود ہیں محترم تاحیات قائد ہمارے جو ہیں، حضرت کا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ ان کے کچھ آئیڈیاز جو ہے نا ابھی چوہدری صاحب نے بات کی کچھ کوہرنٹ نہیں لگ رہے. ایک دن کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے دن ان کے پارٹی کے لیڈران کوئی اور بات کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب پاکستان کے اندر ہمیں اور کوئی بات بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو سارے بات کر رہے ہیں، مطلب جاوید لطیف جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر بالکل بیان نہ رکھیں. فیصل واڑا صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی تو بات سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. باقی بھی جو لیڈران ان کو چھوڑیں، بات وہی ہے جو وہیں کریں گے محترم نواز شریف صاحب. اور محترم نواز شریف صاحب نے جو چند دن پہلے بات کی، وہ جس انداز سے تم تراک انداز سے انہوں نے بات کی، پہلے وہ بات سناتے ہیں. چوہدری صاحب پھر آگے بڑھتے ہیں. کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ ثاقب نثار ہیں، غصہ ہے وہ پاناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے. یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم. اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں. یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے. ناظرین، یہ صرف محترم نواز شریف صاحب نے ایک ہی دفعہ بات نہیں کی، اس سے پہلے بھی یہ بیانات دہراتے رہے ہیں. وہ فرام دا گڈ اولڈ ڈیز گجرانوالہ کے اندر ایک جو تقریر کی تھی، لیکن وہ بہت پرانا قصہ ہو گیا. آج جو ہے ماضی کے اندر وہ تو دور نہیں جاتے، بالکل ماضی قریب میں آپ کو لے کے جاتے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اپنے قائد سے کیوں لے کے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں، اس بات کو دہرایا اور بڑے زبردست انداز سے دہرایا. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری نظر میں یہ لوگ قومی مجرم ہیں. یہ پاکستان کے مجرم ہیں. یہ لوگ جنرل باجوہ مجرم ہے. یہ کیا تو اس کے بعد جو حالت ہماری ہے، جو اب حالت ہماری ہے. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ مجرم ہیں، ہمارے قومی مجرم ہیں. اور اس سے پہلے جو محترم نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی، بعد میں آ کر جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو یاد کروایا ماضی کا، آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کا مقدمہ، اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کامنٹ کیا. یہ بھی سن لیں. مجرم ان کو بنا دیا، تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملتا ہے تو ہماری سب سے پہلی تجریح عام آدمی کی مشکلات ہوں گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آتے ہی جو ہے وہ انتقام لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس طرف توجہ نہیں دیں گے. پہلے توجہ ادھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. جس طرح سے جنرل مشرف کو کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. ناظرین، یاد ہے پھر جب یہ بیان دیا نواز شریف صاحب نے لندن کے اندر، اس کے بعد فوراً سے پہلے حکم ہوا محترم شہباز شریف صاحب کو، وہ بالکل الٹے پیروں بھاگے. وہ میرے خیال 24-25 گھنٹے کا انہوں نے مشکل سے اسٹے کیا لاہور کے اندر، لاہور واپس پہنچے لندن. اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانیے کے اندر ہمیں تبدیلی آ رہی ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ہمیں یہ بھی سن لیں. میاں نواز شریف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے اس دن کوئی بیان بھی نہیں دیا. وہ اپنی یعنی پارٹی سے، اپنے پارٹی کا ایک ان کیمرہ جو اجلاس تھا، وہ ایک اپنے انداز میں جو ہے وہ ساری بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو جو ہے وہ خراب کیا. اور یہ لوگ جو ذمہ دار، انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام لیا، انہوں نے جوڈیشری سے کئی لوگوں کا نام لیا. جی ہاں بالکل. اس دن جب یہ ساری بات ہی چل رہی تھی اور آپ کو واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج بھی آ گیا تھا، اور آپ نے غالباً 2 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جی اس وقت جو لندن کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے میٹنگ کے اندر، انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے، میرے پاس میسج ہے نو چینج ان بیانیہ. میں سوال کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو بیانیہ وہی ہوگا، احتساب کا بیانیہ، جنرلز کا بیانیہ، جنرلز کا احتساب، ججز کا احتساب، اور اس کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سیریس لینا ہے یا نہیں ہمیں؟ دیکھیں، رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے خبر میں سچی بات کروں گا. آج میری اپنی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں میں نے میاں صاحب سے کوشچن کیا تھا. جب انہوں نے یہی باتیں کی تھی، یہ تو آج آپ لوگوں نے میٹنگ والا دیکھا نا، میری تو ڈائریکٹ بات ہو گئی تھی.
تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میاں صاحب کیا پھر آپ ریونج لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا جی میرا مقصد ریونج لینا نہیں ہے, میرا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ ذمہ داری کا تعین ہو کہ کون ذمہ دار ہے. دیکھیں ان کی گریوینس جائز ہے, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کی گورنمنٹ کو جس طرح ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا, پرائم منسٹر کو اقامے کے اوپر نکال, کس وجہ سے نکالا؟ کیا اس وقت صرف جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس کا کام تھا یا دیگر لوگ بھی شامل تھے؟ ایک کوشچن تو ہے نا. ان کے مطلب پشت پناہی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ تو آج میں سن رہا تھا جو گفتگو کر رہے تھے مشاہد حسین سعید صاحب, وہ بعد میں ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے, اس کے اوپر آپ نہیں, لیکن میں اس پر جو انہوں نے بات کی ہے, نیلسن منڈیلا کی مثال دی ہے, تو نیلسن منڈیلا صاحب کی مثال بالکل وہ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا صاحب کو, اور ان کے فٹ سٹیپ ہی فالو کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ ریونج کے چکر میں آئیں اور وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی میں نے ریونج کرنا ہے. انہوں نے بات کرنی تھی, اپنی بات قوم تک پہنچا دی. ان کا مشن کیا ہے؟ مشن وہ چاہ رہے ہیں, جو میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ارب ڈالر کا محتاج نہ ہو, پاکستان دوبارہ ٹریک پر آئے اور دنیا کی طاقت بنے. یعنی پہلے وہ کہتے 20th معیشت تھی, وہ یہ ٹارگٹ رکھے ہیں کہ پاکستان G20 میں شامل ہو. دس از واٹ ہز آبجیکٹو. شعیب صاحب, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ محترم ہمارے نواز شریف صاحب 4 سال کی جو ہے سیلف امپوزڈ جلا وطنی کے بعد ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں, اور ہم ان کو نیلسن منڈیلا صاحب کے روپ کے اندر ان کو دیکھیں گے, اور ملک کے اندر وہ آ کے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے, عام معافی کا اعلان کر دیں گے. آپ کو بھی لاہور کے اندر معافی مل جائے گی. میرے پاس تو حسن ایوب ہے, مجھے تو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں. نہیں, میں نے 1-2 باتیں کرنی تھی, اگر آپ ہضم کر لیں تو. نہیں, میں ضرور کریں گے سر. آپ پہلے تو آپ نے وہ سیالکوٹ سے وہ صحافی جو برآمد ہوا ہے, اب مجھے تو شبہ پڑ گیا, تو یہ آپ نے ہی ان کو وہاں اغوا کر کے چھپایا ہوا تھا. اپنا وہ آپ کا جو بیلا لگتا ہے نا وہ چناب کے جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ادھر ایک تو تھوڑے سے میں پا دیتا ہے. دوسرا آپ کہتے ہیں وہ نون لیگ کو بیانیہ نہیں مل رہا, اور بھائی آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ہونہار جرنلسٹ اور انٹیلیجنٹ آدمی اور ویل انفارم بیٹھا ہوا ہے, یہ تو 600 بیانیے ان کو دے سکتا ہے, اور وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے جس حصے سے جتنا ووٹر چاہیے ہوگا ان کو مل جائے گا. آپ کو کیا وہم ہے؟ اور تیسری میں جو بات ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب, ہمارا تو ان سے بہت زیادہ تعلق رہا ہے نا, ہر طرح سے مراد ایک تو یعنی دوستی, دشمنی, رفاقت, اور پھر جو وہ تو پولیس کے ذریعے تشدد اور پھر مقدمے. اب چھوڑیں ان کو, میں ڈسکس کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, لیکن جنہوں نے بھگتا ہوتا ہے نا ان کو ہی پتا ہوتا ہے. اور جن کے بچوں کو رات 1 بجے ابھی بھی کوئی گھنٹی آ جائے نا تو بچے جو ہے ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں, جن کے ساتھ ہوا ہوئے ان کو ہی پتا ہے. اینی وے دیٹ بسائڈ پائے, یہی جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اس وقت. یہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعظم بن گیا تب غلطی تھے, وہ وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت کسی خطرے میں نہیں تھی. باجوہ صاحب نے 32 صحافی بلائے, انکلوڈنگ حامد میر, نسیم زہرا, مائی سیلف, اور جن کے آپ کو نام پتا ہے, بلکہ وہ افطاری تھی, اور اس کے بعد آڈیٹوریم میں بڑی لمبی سٹنگ ہوئی تھی 4-6 گھنٹے, یعنی 1 بجے اٹھ کے آئے ہم لوگ. وہاں انہوں نے برملا کہا جنرل باجوہ نے, جبکہ عمران خان کی حکومت, یہ بار بار میں نوٹ کروا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا شہباز کا مجھے نہیں پتا, نواز شریف کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, آئی ہیو نو پرابلم. اور ان کے بقول کہ وہ نواز شریف جو ہے ایک محب وطن ہے, اس کے اوپر میرے جیسوں نے تو سارا ہلایا نفی میں, لیکن باجوہ صاحب نے پوری ذمہ داری سے یہ 2 ٹوک بات کی. تو باتیں جب وقت گزر جاتا ہے لوگوں کو بھول جاتی ہیں, اور ایسے ہنٹ چھنٹ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی نہ میں نہیں ہے نہ کوئی مطلب ہے. تو اب باز آ جائے, ملک کی تباہی ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہی تو رونا ہے سارا. ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ, اینڈ دین یو کلیم کہ نہیں جی 9 اپریل کو اسی جڑا کارنامہ کیتا سی نا, پھر ویکھیا سی ملک نہیں بچا لیا, وہ کھے مٹی بچا لی, اسی تو بازارہ کے لنگن تو قابل نہیں رہے. چوہدری صاحب نے بات کرنی ہوتی ہے میرے متعلق, اجازت وہ آپ سے لیتے ہیں,
اور چوئی صاحب مجھ سے ہی پوچھ لیا کریں، میں تمہارے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں تو سر آنکھوں پر آپ کی باتیں. آگے بڑھتے ہیں. چوئی صاحب آپ نے جو بات کی نا 100% درست ہے. یہ وہ دکھانے کی، وہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، کھانے کچھ اور ہیں. ایکسٹینشن آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ نے تمام پارٹی لیڈران سے لندن کے اندر جو ہے قسم لی گئی تھی، خبردار کسی نے بتایا کہ ہم ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں بائیوا صاحب کو، اور سب سے بڑھ کے نون لیگ فرنٹ جو ہے پہ تھی اور ایکسٹینشن دلوائی تھی. اس کے بعد بھی متعدد بیانات ہیں شہباز شریف صاحب کے اور باقی ان کے پارٹی لیڈران کے اور جناب اعلیٰ کہ سب سے بہتر جو کردار جنرل بائیوا صاحب کا ہے وہ سب کے سامنے پرابلم بیانیے کا ہے. ناظرین، بیانیہ یہ ہے کہ اب واپس آنا ہے، وہ 16-17 مہینے کی حکومت کا بوجھ وہ کس کے سر ڈالنا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اپنے لوگ تھے، آپ وزیر اعظم بھی تھے، آپ فائنانس منسٹر بھی تھے، آپ وزیر داخلہ بھی تھے، آپ وزیر پلاننگ کمیشن بھی تھے. وہ ساری چیزیں آپ نے اس کا آپ نے دینا ہے. اچھا، باقی یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے کی ہے، اور ڈیل اس لیے کی ہے کہ وہ ایک سابقہ جو ہے پرائم منسٹر ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اکیلے سے، تو ہم نے کہا کہ بائیوا صاحب آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے، ہم نے آپ کی مدد امداد چاہیے آپ کی. سنیں ذرا. باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. ناظرین، دوبارہ سے آپ کو نواز شریف صاحب کا بیانیہ 2-3-4 دن پہلے جو لندن سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ سنوائیں گے، اور ان کو ذرا ملا کے نا دونوں بیانیے کو دیکھیں. آگے ذرا پھر اسٹوری کو لے کے چلتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، غصہ ہے وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے. یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم. اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں. یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے. ناظرین، اب اسی بیان کو محترم رانا ثناءاللہ صاحب سیاسی بیان نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں پالیسی بیان نہیں مان رہے، کیونکہ ماضی کے اندر جو محترم نواز شریف صاحب نے ایک پارلیمان کے اندر تقریر کی، بعد میں وکیل جب ان کا کورٹ میں پیش ہوا انہوں نے کہا جی وہ ایک سیاسی بیان تھا. دوبارہ سے سن لے کیا فرما رہے رانا ثناءاللہ صاحب. میاں نواز شریف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے اس دن کوئی بیان بھی نہیں دیا. وہ اپنی یعنی پارٹی سے، اپنے پارٹی کا ایک ان کیمرہ جو اجلاس تھا وہ ایک اپنے انداز میں جو ہے وہ ساری بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو جو ہے وہ خراب کیا، اور یہ لوگ جو ذمہ دار، انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام لیا، انہوں نے جوڈیشری سے کئی لوگوں کا نام لیا. جی ہاں بالکل. رانا ثناءاللہ صاحب اور ان کی پارٹی کے لیڈران اب احتساب کے نام پر ووٹ لینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ملتے ہیں ووٹ تو کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم نہ لیں؟ طور پہ دیکھیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، جی ہم نے جو ہے وہ احتساب کے نام پہ اگر ووٹ پڑتا ہے تو بالکل اس کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اور اگر اس وقت عام آدمی جو ہے وہ جو بات سننی چاہتا ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی. ناظرین، اسٹوری کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. حسن، آپ کے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کا بڑا بیان زبردست ہے، وہ میں سنوا کے تو پھر آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میری سٹوریز ہیں وہ آج کل سب سے بہتر مارکیٹ کے اندر زیادہ ہٹ جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جہاز کے اندر لے کے جایا گیا تھا، ماضی کا تو حسن صاحب کی بات تو سنیں پہلے یار. نہیں میں سر وہ ذرا سنوا لوں فیصل واڈا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 کو جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے سیٹ کے ساتھ بندے رہے. میں یہ جسارت نہیں کہہ رہا. فیصل واڈا صاحب کو سنیں. ٹھیک ہے، سنیں. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئے اور چلے گئے. ان کو بتا دے، سمجھا دیا گیا ہے، بیانات تک تو ٹھیک ہے
یہ اگر احتساب کی بات کی نا تو پہلے تو جہاز میں باندھ کے بھیجا تھا، اس بار باندھ کے ہی رکھیں گے۔ اور فیصل واڈا صاحب 21 جو تاریخ ہے اکتوبر کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خوشائند ثابت نہیں ہوگی نون لیگ کی قیادت کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج بھی فرمائشیں ہو رہی ہیں، فرمائشی پروگرام، یہ سب چیزیں جو بیانیہ بن رہا ہے، ویسے تو میں نے ان سے کہا 21 کو میری تاریخ پیدائش ہے اکتوبر، وہ میرے لیے تو اچھا دن ہے، ان کے لیے نہیں ہے، چینج کر دیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، آپ بہت کچھ سوچتے کرتا ہے، اینڈ آف دا ڈے اللہ میاں۔ اب حسن آپ ہمیں تھوڑا سا نا عام فہم میں سمجھا دیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کہ ہم نے کون سی جو بات ہے نون لیگ کی قیادت کی اس کو سیریس لینا ہے۔ جی یہ معافی نامہ سیریس لینا ہے، یہ احتساب کا عمل ہے جس کے نام پر وہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کو سیریس لینا ہے، یا جناب باجوہ صاحب، جناب فیض صاحب آپ کو کٹہرے میں لانا ہے، ان کی کون سی بات کو سیریس لینا ہے، یا پھر یہ ساری پالیٹکس ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، سیاستدان ہیں، وہ سیاسی بیانات بھی دیں گے، ان کے جو ہے وہ اپنا نیریٹو بھی وہ بلڈ کریں گے۔ لیکن آپ نے ایک بات کی بڑی مجھے اچھی لگی، آپ نے کہا جی کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ملی اس وقت کی اپوزیشن، کیونکہ ایک جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے وہ قابو نہیں آ رہے تھے، اس میں نہیں کہہ رہا یہ، نہیں آپ نے فرمایا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں، آج وہ شخص، میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں، رانا صاحب فرما رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، چلیں ٹھیک ہے، وہ فتنہ کون ہے؟ نہیں جو وہ فتنہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آج کل ریزیڈنٹ ہے اڈیالہ کا، آج سے وہ ریزیڈنٹ ہے اڈیالہ جیل کا، وہ 8 نمبر کچھ نمبر ختم ہو گیا، لہٰذا کسی کا بیان میرے سر پہ مت اچھا اس شخص کے بارے میں، مطلب یہ وہ جو آج کل ریزیڈنٹ ہے اڈیالہ کا، آج سے ریزیڈنٹ ہے اڈیالہ کا، وہ اس وقت جو ہر چیز چاہیے ہوتی تھی نا، اس کو ووٹ چاہیے ہوتی تھی، کوئی چیز ریکوائرڈ ہوتی تھی تو وہ فیضیابی سہولت کاری مانگتا تھا، اس کے پاس ایک میجک وانڈ تھی ایک قسم کی نا، وہ فیض یاب ہوتا تھا ہر چیز سے۔ جس دن سے جو ڈی جی آئی تھے سابق جنرل فیض حمید وہ عہدے سے ہٹے، اس دن سے اس بندے کا برا دن شروع ہو پڑے ہیں۔ یعنی بیسیکلی وہ بیساکھیاں تھیں، وہ بیساکھیاں ہٹیں، یہ اپنے وزن سے خود گر گیا، اس میں جنرل باجوہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہاں وہ سہولت کاری جو ہے وہ واپس ہو گئی تھی۔ اب آپ بات کریں کہ جی یوٹن خان تو ان کا نام ہے، اور تیسری بات کہ جناب انہوں نے 35 پنچر کا آپ کو یاد ہے نیریٹو دیا تھا پچھلے 2013 کے انتخابات کے بعد میں مکر گئے، جو وہ میرے سیاسی بیان تھا حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے، اف یو کین ریمبر اٹ۔ تو بیسکلی سیاستدانوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیانات بھی دیتے ہیں، سیریس نہیں لینا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، لیکن کون سی بات سیریس ہوگی وہ 21 اکتوبر کو آ کر مینار پاکستان میں جو خطاب کریں گے وہی نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہوگا۔ اچھا چوہی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ بیانیہ ہمارا کیا ہوگا، وہ تو ویسے ماضی پر وہ جنوری سے اس بات کو وہ دہرا رہے ہیں، یہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 21 جنوری کو اب وہ کون سا وہ جو ان سے نکلے گا، 21 اکتوبر کو جو نکالیں گے وہ اپنی پٹاری میں سے کوئی نیا بیانیہ، وہ تو اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، پہلے سنیں ذرا رانا صاحب کو۔ میاں صاحب کا بیانیہ رانا صاحب پھر یہ ہوگا کہ میں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا، مجھے کیسے نکالا، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا اور 4 سال میں کون کون سے کردار کس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کرتے رہے۔ یہ 5 لوگ جو ہے یہ آلموسٹ ان کا کردار فائنل ہو چکا ہے، کچھ 6واں 7واں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ باقاعدہ ان کو جو ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ان کا کردار بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ایسی بات ہوگی جو عام آدمی کی، عام پاکستانی کی سمجھ میں آئے گی۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، بیسڈ آن یور انٹریکشن ود دا شریف خاندان، شریف فیملی، بہت جو سینئر بردرز ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اب بیانیہ نیا کون سا یہ گھڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے بیانیے مارکیٹ کے اندر پٹ گئے ہیں۔ حسن از سیئنگ کہ 21 اکتوبر کا انتظار کریں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید 21 اکتوبر نہ آئے، آگے پیچھے کوئی تاریخیں ہو جائے، لیکن تاریخ سے فرق نہیں پڑتا، جب بھی وہ پاکستان کے اندر آئیں گے ایک نیا بیانیہ دیں گے۔ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، 21 اکتوبر کی بجائے یہ کل ہی بیانیہ دے دیں، تو گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بیانیہ ہوگا تو وہ آگے چلے گا نا، گھڑنے میں گڑایا بیانیہ نہیں چل رہا۔ اچھا کوئی بیانیہ گھڑیں گے نہیں، بیانیہ بنانا پڑتا ہے، نہیں وہ ظاہر ہے ڈسکشن یہی ہے نا کہ ہر کوئی جھوٹا بیانیہ بناتا ہے، اس کے اوپر یو ٹرن لیتا ہے ووٹ لینے کے لیے۔ پاکستان کی عوام کو تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا مطلب ہے وہ سیاسی طور پر کم عقلی سمجھا ہوا ہے، لیکن ناظرین سی کلیریفیکیشن یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسکلی یو ٹرن نہیں لیا، وہ اپنے گریوینس سامنے لائے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے، وہ بیسکلی ایک فیکٹ ہے جو ماضی میں ہے۔ اس وقت آپ سپریم کورٹ کور کیا کرتے تھے،
असगर खान केस का फैसला आपको पता आया हुआ है? जी आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, जी। फैसला इन फील्ड है। जी। उसके अंदर क्या डायरेक्शंस हैं और किन लोगों के नाम है आपको पता है? जी बहुत से लोगों के नाम हम हैं। 4 साल पीछे जाते हैं, अब ज्यादा पीछे नहीं जाते, हालांकि 2012 को ज्यादा दूर नहीं है। जी, जी। उस पैसे वक्त भी तकसीम चला करने जाए की बात थी जो और करीब, उस आईजीआई में कौन था उस वक्त के इलेक्शन जो जिसमें बने थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उस इलेक्शन के हवाले से क्या देखिए, फैसले के अंदर लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के तो अंदर? रुदात खान साहब भी तशरीफ लाए थे, बाकी लोग भी बहरहाल- आए थे, लेकिन वो एक मामला एक सारा है, असगर खान साहब खुद भी तशरीफ लाए थे। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर अब हम ये कहते हैं ना कि फलाना जो है वो फरिश्ता है तो वो बहुत गुनाहगार है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये सारे मामले तो खावर गुमंड, जी 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 साहब। आप फिर वो असामा बिन लादेन से क्यों पैसे लेके आए थे? नहीं सर, मैंने नहीं लिए थे, मैं तो वो मेरे पास मेरे आप गए थे। हाँ। वो महमूद हारून, वो बेनजीर और भुट्टो साहिबा दूसरे का जो इसके ऊपर बयान भी है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। नाज़रीन, बड़ा नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हुआ है नाज़रीन, लेकिन अब जो बयानिए के लिए बयाना पकड़ा था उस वक्त नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे, ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जब ताहियात कायद हमारे नवाज शरीफ साहब आएंगे मुल्क के अंदर वापस, तो क्या जहाज में बंधे रहेंगे, जहाज से निकल के बाहर एज ए फ्री पाकिस्तानी जलसा करेंगे, या फिर कुछ वकला का ख्याल है कि डायरेक्ट उनको जेल जाना पड़ेगा? इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है अब 21 अक्टूबर को आना है वापस बड़े मियां साहब ने, और जाहिर है वो कॉन्वेक्ट हैं, वो प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, वो इश्तिहारी हैं। अल्जीजिया केस के अंदर उनकी सजा हुई है। यहां से वो आपको पता ही वो 50 रुपए का जो एफिडेविट उसके ऊपर गए थे। एवन फील्ड्स का केस था, उसमें जमानत पे थे, जमानत वो भी कैंसिल हो गई है, उसके अंदर भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, लेकिन जो नून लीग की क्यादत है वो बड़े पुरयकीन हैं, पुरएतमाद हैं कि जब वो आएंगे, आने से पहले उनके पास तमाम जो है ना हिफाजती जमानतें तमाम केसेस के अंदर मौजूद होंगी और कोई मसला नहीं होगा हमें। वो हमारी अपनी एक सोच है या प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है। हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम अदालत में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो हमें अदालत तक पहुंचने की जो है वो इजाजत दी जाए और उस वक्त तक हुकूमत से या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसे कहा जाए कि वो हमें गिरफ्तार ना करे, हमें मौका दे, हम पेश होना चाहते हैं। तो अदालत हमें कह देती है कि जी ठीक है जी, आप फलां तारीख तक जो है वो आ जाएं और आके खुद को अदालत के सामने सरेंडर करें, तो उस वक्त तक आपको गिरफ्तार न किया जाए। तो हम अगर ऐसी सूरत में आते हैं तो कोई अगर हमारा इस्तकबाल करता है या हम किसी से खिताब करते हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। नाज़रीन, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह एक बड़ा यूनिक प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि जेल में कैदी मौजूद है, उनकी तबीयत खराब होती है, मुल्क के अंदर इलाज नहीं होता, उनको जहाज के अंदर स्पेशल एम्बुलेंस के अंदर बिठा के मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है। तो एक कॉन्वेक्ट जो है एक सजा याफ्ता मुजरम जेल के अंदर से निकला, जब वापस आएगा तो फिर वापस उसको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड एक आपकी नई मिसाल मुल्क के अंदर सेट होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन नून लीग की आदत बड़ी पुरयकीन है कि ऐसा ही होगा। एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के बड़े वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो जरा मुख्तलिफ सोच रहे हैं। नवाज शरीफ कुछ भी कर ले, आईन और कानून के मुताबिक जब वो वापस आते हैं, पहुंचते हैं, तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा और कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए अदालत नहीं आएगी एयरपोर्ट उनकी जमानत करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि अदालत खुद चली आए, उनकी जमानत वहाँ एयरपोर्ट से ले लें, एयरपोर्ट से वो जेल जाएंगे। वैसे माजी के अंदर एतजाज एहसन साहब बड़ा कुछ कहते रहे, लेकिन कुछ हुआ इस तरह कुछ नहीं है, क्योंकि वो आइन और कानून की बातें करते हैं। बड़ा नहीं, राजा आमिर अब्बास साहब के भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते ख्यालात हैं। नवाज शरीफ को बेल बिफोर अरेस्ट मिलना मुश्किल काम नजर आ रहा है, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट उस सूरत हाल में होती है कि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा हो, आपको खदशा हो कि जी गिरफ्तारी होगी, लेकिन जहां पे आप सजा याफ्ता हैं, जो हमारी अदालती पुरानी नजीरें हैं, उसमें तो कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती। वो अगर आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जहाज के अंदर से ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो वकील नून लीग के कौन सी नजीर, कौन सा केस लॉ अदालत में जाएंगे कि इसको सामने रखें, उसको ये फैसिलिटी मिली है जी, और ये हो जो है ये सामने मिलेगा, और ये इसको सामने रखते हुए हमें ये मिला। फैसल वाडा साहब को पता, वो तो फरमा रहे हैं कि जी बांध के रखा जाएगा। अच्छा, सुना जाएंगे फैसल वाडा से मैं आपको पहले बता दूं, फैसल वाडा साहब का और मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है। यार मैंने हसन कब आपको कहा कि मुझे आपका भाई ताल्लुक कहते नहीं? हैं।
تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی مجھ سے وہ باتیں کروا دی. میں نے کوئی بات, اچھا میرے لیے وہ بات تھوڑا بندوق لے کے کھڑے ہوئے ہیں, میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں, میرا بھی تعلق ہے ان سے. فیصل صاحب کی اس ویک وہ کراچی ہیں, نیکسٹ ویک وہ آئیں گے, ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے کافی کے اوپر, کافی کی دعوت ان کی طرف سے ہوگی, تو پھر ہماری ڈسکشن بھی ہوگی. حسن میاں بات سنیں, آپ ہیں ایک صحافی, آپ ہیں, آپ ماشاءاللہ جس طرح چوہدری صاحب کہتے ہیں ایک ابھرتے ہوئے تجزیہ نگار, آپ نے کرنا ہے کامنٹ, آپ نے دینی ہے خبر. جو صحافی کی دوست کافی پیئے ان کے ساتھ آپ لاٹے پیئے, کیپیچینو پیئے, کچھ اور پیئے, میں نے بات کرنی ہے. میں جو سب اسی پہ. اب اگلی بات کرتے ہیں. اچھا, جو آپ کا کوشچن تھا, اب بات یہ ہے کہ بقول یعنی عباسی صاحب کے اور بقول اتزاد صاحب کے کہ آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کو جو حفاظتی ضمانت ملے, یہ کہہ رہے نا. جی بالکل گنجائش بھی ہے, یہ اپلیٹ کورٹ کی اتھارٹی ہے, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, وہاں سے رجوع کر سکتی ہیں. بھائی 199 میں آپ جائیں گے نا, رٹ میں جائیں گے, حفاظتی ضمانت لگائیں گے, 76 سال پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک مثال. اچھا, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ضمانت ملے گی, یعنی 21 سے پہلے 2-4 دن پہلے وہ موو کریں گے, جو بھی ہائی کورٹ ضمانت دے گی وہ غیر آئینی دے گی. میں بالکل نہیں ایسا کہہ رہا. پھر اگر آپ میری عرض سنی ہو, میں نے جسارت یہ کی تھی کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک موقع بنا تھا کہ جب ایک ظاہر ہے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر, ان کی صحت ٹھیک نہیں, پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو ان کو خاص حالات و واقعات کے اندر انپریسیڈنٹڈ طریقے سے جو ہے جہاز پہ بٹھا کے بھجوا دیا گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں عدالتوں نے فیصلہ عدالت نہیں دیا تھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نئی مثال قائم ہوگی. ہرگز آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں. عدالت ان کو, میری بات سنیں, عدالت آج جو ہے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو وہیں پہ انوسنٹ قرار دے دے, بالکل پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا جا سکتا ہے. ابھی ایشو یہ ہے کہ جو بھی وہ کریں گے, ابھی وہ اپنی جو ہے نا حکمت عملی, آج بھی میری اعظم نذیر تاہر صاحب سے بات, وہ نہیں بتا رہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو متعلقہ کورٹ بنتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنتا ہے, وہی جو ہے وہ اپلیٹ اتھارٹی ہے, اور اسی کے پاس ان کو جانا پڑے گا. حفاظتی ضمانت کے لیے میں بھی لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں, پاسبلٹی ہے, لیکن مین کورٹ ان کا اسلام آباد. جی جی صاحب, اوور ٹو یو. بھائی میں خبر بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے 3 دفعہ, 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ, 1 دفعہ وزیر خزانہ پنجاب, اور بھی مختلف حیثیتوں سے انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, اگر ان کی سزائیں معطل کرنا پڑتی ہیں, ضمانت دینی پڑتی ہے, پروٹیکٹیو بیل جس کو حفاظتی ضمانت کہتے ہیں وہ, یا صدر سے کوئی پارڈن ہی دلوانا پڑتا ہے, تو لیٹ ہم کم اینڈ پلے ہز رول. اگر اس پہ رکاوٹ نہ ڈالیں. لگ رہا ہے تھوڑی پرانی محبت جاگ رہی ہے جوئی صاحب. نہیں, کوئی محبت نہیں جاگی. میں چاہتا ہوں کہ ملک آگے بڑھے, آپ ہر ایک کو موقع دیں, اگر وہ اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لیکن جن میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں نا, ایک دن ایسے ہی آپ کو لطیفہ بتا رہا ہوں, پھر وہ حسن ایوب صاحب اس کی تصدیق کرا لیں. تو ایک دن میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے ہوئے تھے ابھی, تو ایسے ہی اکٹھے ہو گئے کسی جگہ. تو شہباز شریف صاحب نے اپنے محبت اور جس طرح بھی کہہ لیں, انہوں نے کہا چوہدری صاحب نے یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا, لمبی تقریر کی. تو میں نے بھی کہا کہ جی چلے پھر ملاقات رکھتے ہیں. ہاں میں خود ملاقات کراؤں گا. تو پھر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے میاں محمد نواز شریف. تو پہلے تو سنتے رہے, کوئی ہوں نہیں کی. تو پھر کہا شہباز صاحب, وہ پبلکلی میاں صاحب کو نا شہباز صاحب ہمیشہ کہتے تھے, شہباز صاحب, چوہدری صاحب بہت ساتھ بڑھا دیتے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن جو یہ دشمنی کرتے ہیں نا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اور دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. تو وہ بہت ہی زیادہ ایک ذہن ان کا ایسا انتقامی اور وینڈکٹیو ہے, پھر معافی کسی کے لیے نہیں ہے. نہیں, اب حالات و واقعات بدل گئے. ناظرین, ابھی سید مشاہد حسین صاحب جن کے بیان کا اشارہ دیا تھا حسن نے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. بریک کے بعد وہ سنوائیں گے آپ کہ اب وہ ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک عام معافی نامہ ہاتھ میں لے کے تمام اطراف کے اندر معافی نامہ وہ بانٹیں گے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو بھی اعتراضات ہیں ان سے, اب ان کو کون معافی دے گا جو ہے وہ ظاہر ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے آنے والے دنوں کے اندر بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن بریک کے بعد خاص طور پر سید مشاہد حسین صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کے اندر سیاست کے اندر مختلف ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں.
ظاہر ہے کسی موقع کے اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ آپ کو پتا ہے وہ سیکورٹی تھریٹ بن گئی تھی, اس کے بعد دوبارہ وہ پرائم منسٹر بنی. محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی مختلف بیانیے ہم دیکھتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. سینیٹر مشاہد حسین صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ناظرین سینیٹر ہیں, سابقہ صحافی بھی ہیں, سابقہ جو ہے رہے ہیں انفارمیشن منسٹر بھی, بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے 2002 کے بعد کاف لیگ کا بھی کافی ایکٹیو حصہ رہے تھے. پاکستان کی سیاست اور صحافت کے حوالے سے اور پاکستان کے پاور کوریڈورز جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں. وہ کیا کامنٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حسن نے بات کی نا, کو ایک ریزیڈنٹ جو پہلے اٹک میں تھا وہ اب اڈیالہ کے اندر آ گیا ہے, کیا کامنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے سنیں ذرا. وہ مدر آف آل ڈیلز بھی ہو سکتی ہے اس معاملے میں, اور خان صاحب تو ویسے بھی یو ٹرن کے بڑے ایکسپرٹ رہے ہیں. اگر آپ نے صحیح کریڈیبل الیکشن کرانا ہے تو اس میں کسی کو باہر نہیں رکھا جا سکتا بشمول پی ٹی آئی. بلکہ میرا تو صرف ایک ہی گلہ ہے پی ڈی ایم حکومت سے کہ ہم نے تو عمران خان مارچ 22 میں ختم ہو چکا تھا سیاسی طور پر, 10 سیٹیں بھی نہیں ان کی ملنی تھی, ان کے کینڈیڈیٹس نہیں ملنے تھے ان کو الیکشن میں. صحیح, ہم نے ان کو زندہ کر دیا, ہماری نالائکی نے, غلط پالیسیز نے اس کو تو اتنی بڑی قوت بنا دی, اب تو سنبھالا نہیں جا رہا. وہ قیدی نمبر 804 کو تو آپ پکڑا ہی نہیں دے رہا. آپ ایک اور ناظرین سابقہ انفارمیشن منسٹر وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب آج کل کافی ایکٹیو ہیں, اور حسن کے بقول وہ بغیر وجہ کے ایکٹیو نہیں ہیں, ان کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے, کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ آج کل مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ بھی کوئی اسی طرح کے اختیارات کے خیالات کی بات کر رہے ہیں, مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, نیلسن منڈیلا اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت کی جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آج پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, انہوں نے ماضی قریب کے واقعات سے اپنے لیے راستہ نکال لیا ہے. ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر, وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی. تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے, اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے, ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلا بلکہ وہ پاکستانی رہے. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہمیں کسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر موجود جو عوام ہیں ان کو اور عوام کی رائے کو کسی واقعے کی گرد میں دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. اور مزید درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مفاہمت کے راستے پہ چلے. ہاں, البتہ یہ چیز جو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ بعض پولیٹیکل فورسز یقیناً ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ پی ٹی آئی اور حکومتی اداروں کے درمیان بڑھے. جناب اعلیٰ چودھری غلام حسین صاحب, حسن کے پاس تو میں بعد میں آؤں گا قیدی نمبر 804 کے اوپر, آپ بتائیں ان سے پہلے بات کریں. اچھا سر, میں پہلے بات کر لیں تو دیکھیں جی وہ کتنا خیال کر رکھتے ہیں آپ کا چودھری غلام حسین صاحب. یہ جو ملا کے پڑھیں مشاہد حسین صاحب کو, درانی صاحب کو, آپ بھی بات کریں کہ ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑے گا. نواز شریف صاحب بھی واپس آ کے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے کچھ بیانات دیں گے, آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اچھا نہ وہ سارے آ جائیں آئین پاکستان کے تحت پیج نمبر 1, جی ہم سے پوچھ لیں عام عوام سے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, ہو جائے ایسا ممکن ہوئی تو خواہشات کے اظہار کی بات ہے. مطلب باقی تمام لوگ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے, ویسے سیاست میں کہتے ہیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے مدر آف آل این آر اوز کی انہوں نے ذکر کیا, ڈیلز وہ کیا, این آر او یہ نا, مطلب باہر جانے دیں, بات تو یہی کر رہے ہیں وہ. تو مجھے نہ ابھی کوئی ڈیل ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے متعلق, اور نہ ہی آنے والے مستقبل میں کوئی کسی ڈیل کا دور دور تک امکان ہے. جہاں تک آپ نے بات کی, انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہ اب سنبھالا نہیں جا رہا, اتنا پاپولر ہو گیا اور یہ پی ڈی ایم کی نالائکی ہے. میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وہ پی ڈی ایم کی نالائکی سے زیادہ جو سائفر کا جھوٹ ہے, سائفر بیانیے کا جھوٹ بڑا بکا, جو اس وقت ان کو بڑی مقبولیت ملی. اب ان کی مقبولیت جو ہے وہ سوشل میڈیا تک محدود رہ چکی ہے. 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی وہ بہت ڈکلائن ہوئی ہے ود ان پارٹی اور میسج کے اندر. یہ میرا کہنا ہے. ناظرین, یہ جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے
ظاہر ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار کا ملک ظاہر ہے اس وقت شکار ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس وقت جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ پارٹیز جو ہے وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمیں تو زیادہ وہ جو ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارے سے زیادہ پوچھا نہیں جا رہا۔ اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں کے اندر بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن حل ایک ہی ہے، سیاسی استحکام۔ یہ سارے لوگ، سارے دوست ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔